बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो मेरे साथ पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ चल रहे हैं, और वो तमाम लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं, और वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों किसी न किसी सलासिल से उनकी वाबस्तगी हो, किसी न किसी ख़ानदान का हिस्सा हों और रूहानियत के जस्तजू में, अमलियात की तलाश में और सलासिल के ज़िक्र व अस्कार को हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो आम लोग हैं, जो बुज़ुर्गान दीन का अदब करते हैं, औलिया कराम से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं, और उसकी तालीमात को हासिल करने के लिए और उसकी तालीमात के ज़रिए अपने मसाइल के हल के लिए जो परेशान हैं जिस्मानी अमराज में, जो परेशान हैं रूहानी अमराज में, जो मुब्तला हैं जादू में, जो मुब्तला हैं नज़र बद में, जो मुब्तला हैं अपने दुश्मनों के शर में, जो मुब्तला हैं किसी न किसी ऐसे शर में जो शयातीन शर फैलाते हैं, उनका कारोबार तबाह कर दिया हो, उनका घर वीरान कर दिया हो, परेशान हो गए हों, बीमारियां जिस्म के अंदर सराहियत कर गई हों, और इन शयातीनों की वजह से उनके घर के अंदर नाइतफाकियाँ पैदा हो गई हों, और वो चाहें कि उनका हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में औलिया कराम के ज़ेर साए में उनका इलाज हो और उनकी ज़ेर सरपरस्ती हो, और वो लोग उस हल के लिए हमारे साथ, हमारे सिस्टम, हमारे सिलसिले से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 42 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। और ये रूहानी लश्कर और ये रूहानी कारवां कि जो पहले दिन से मेरे साथ साथ बयाद शाज़लिया को अपने दामन में समेटे हुए कदम ब कदम चल रहे हैं, मेरे हर अमाल को अपनी बयास की जीनत बनाई हुई है, और वो रूहानी मुअल्लिज, वो आमिलीन, वो मेरे शागिर्द जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हों और खल्क़ की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के इलाज व मुआलजा कर रहे हैं, अमाल कर रहे हैं, ज़िक्र व अस्कार कर रहे हैं, अपना सलूक का सफ़र तय कर रहे हैं, उनकी रहनुमाई के लिए ये रूहानी सफ़र जो कि जिसकी रस्सी मेरे वालिद मोहतरम, मेरे पीरो मुर्शिद के हाथ में है, और यही रस्सी अगर हम इसको थोड़ा सा गौर फिक्र करते हैं तो यही रस्सी बढ़ते 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 अहले बैत के हाथ में चली जाती है। यानी कि सलासिल के अंदर जितनी भी रूहानियत है, सलासिल के अंदर जितने भी अमाल हैं, उन सब का फैज़, उन सब का नूर अहले बैत के बतन से, यानी कि उनके बातिनी फैज़ से वो नूर जारी हुआ है। आप किसी भी सलासिल को उठाकर देख लें, किसी भी आप ऐसे वली को उठाकर देख लें जो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी रब की रज़ा में गुजार दी, वो उस वक़्त तक मकबूल बारगाह ना हुआ कि जब तक उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत ना हुई। आप ऐसे अल्लाह के वलियों को देखें कि जो खुद सादात घराने से नहीं थे, वो किसी न किसी और कबाइल से ताल्लुक़ रखते थे, किसी न किसी और ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे। उन लोगों ने जब रियाज़तें की, उन्होंने मेहनतें की, और फिर उन्होंने
اہل بیت کا سہارا ڈھونڈا کہ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، کہ جس طرح سفینہ نوح تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جو لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ لوگ نجات پا گئے تھے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میری اہل بیت بھی وہ سفینہ ہے کہ جس میں جو سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا، وہ فیض پائے گا، وہ عافیت میں ہوگا، اس کو ہر چیز ملے گی، اس کو کثرت ملے گی، اور بالخصوص وہ کثرت ملے گی جو آج کا عمل سورہ کوثر کا ہے، سورہ کوثر کا عمل فاطمی جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو شخص سورہ کوثر کا عمل فاطمی کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ اس نجات والی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے کہ جس میں گمراہی کا ڈر نہیں، کہ جس میں گمراہ ہونے کا خدشہ ہی نہیں، کہ جس میں نہ شر ہے، نہ رجت ہے، نہ کسی قسم کی پریشانی ہے، یہاں تک کہ وہ آپ کا کلیتاً مکمل آپ کا حصار بن جاتا ہے۔ سورہ کوثر ہم پڑھتے ہیں نا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کثرت عطا کی۔ ظاہری اعتبار سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کثرت بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے کہ جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور جو ایک دفعہ وہ اس کو پی لیتا ہے، جو روز محشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے امتیوں کو وہ کثرت، وہ حوض کوثر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، تو وہ کون امتی ہوں گے آپ کو معلوم ہے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں کثرت کی، تو کیا کثرت دنیاوی نعمتیں ہیں؟ کیا کثرت آخرت کی نعمتیں ہیں؟ کیا کثرت آپ کی دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، آپ کا وقار ہے، کیا ہے؟ اگر ہم نبی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو بزرگان دین فرماتے ہیں تو یہ کائنات بھی اگر تخلیق ہوئی تو حضور کے لیے ہوئی۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوا حضور کی وجہ سے ہوا، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کچھ زمین بنائی آپ کے لیے، آسمان بنایا آپ کے لیے، جنت بنائی آپ کے لیے، یہ جہاں بنایا آپ کے لیے، یعنی کہ جب سب کچھ رب نے آپ کے لیے بنایا، ساری نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے رکھی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تخلیق کیا تو رب نے فرمایا، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم کو میں نے اپنی صورت پہ پیدا کیا، اپنی صورت پہ میں نے اس کو تخلیق کیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کثرت؟ لیکن وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، وہ کثرت کیا ہے؟ بھائی نعمتیں تو دنیاوی ہیں نا، نعمتیں تو آخرت کے لیے ہیں نا، نعمتیں تو روحانیت ہے نا، وہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ہے سب کچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر کیا بیان کر رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی ہے۔ ہر چیز میں آپ کو برکت دے دی ہے۔ تو اب ہم تھوڑا سا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا اس دور کی طرف اپنا سفر کرتے ہیں، اپنا رخ کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے کہ جو نبی کا گھرانہ تھا، کہ وہ کون سا گھرانہ تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، اس نور کو جو نور نبوت تھا۔ اگر ہم اس عمل کی بات کرتے ہیں، اس کو عمل فاطمی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اس عمل کا تعلق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو تمہارا سب سے پسندیدہ عمل معلوم کون سا ہے؟ وہ ہے قربانی۔ اب قربانی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قربانی دو طرح کی ہیں۔
ایک وہ قربانی جو ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں، جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان اولاد سے چلا کہ جن اولاد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہوئے، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی نسل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہوئے۔ یعنی کہ اب دیکھو کہ ایک قربانی کون سی ہے کہ جو رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس کی راہ میں کوئی جانور ذبح کرو، اپنی پسندیدہ چیز ذبح کرو، اپنی پسندیدہ اس اولاد کو اللہ کی راہ میں پیش کرو کہ جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ اب انسان ہے، اس کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اولاد۔ سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ مال۔ سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ شہرت، دولت، عزت۔ انسان کا یہی کچھ ہے نا، اور انہی چیزوں کا قربان کرنا ہی اسی قربانی کے زمرے میں آئے گا نا۔ اب ہم مال کے ذریعے کوئی خوبصورت سا جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ہم اپنے مال کے ذریعے ہم کوئی اچھا خوبصورت سا جانور لے کر آتے ہیں جو اچھا صحت مند ہو، ہم اس کو قربانی کہتے ہیں۔ یعنی کہ اگر اسلامی مہینے کو دیکھا جائے تو اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی ہے اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے۔ آخری مہینہ قربانی کا وہ جو تمہارے لیے عافیت ہے، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، اگر تم قربانی کرتے ہو تو اس میں تمہارا بھلا ہے۔ اس کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے جانور کا، نہ گوشت پہنچتا ہے، اس کو اگر پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی، یہ قرآن کہتا ہے۔ سال کا آخری مہینہ اور سال کا ابتدائی مہینہ جو قربانی کا تھا، اس قربانی کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ وہ قربانی جو دین اسلام کے لیے حضرت امام حسین علیہ مقام نے دی۔ عمل فاطمی اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کس لیے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، کہ جس نے آپ کو تکلیف دی اس نے آپ کو تکلیف دی، اور آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا مرتبہ رکھا؟ آپ کو معلوم کہ آپ وہ واحد عورت ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ملائکہ آپ کے جوڑا لے کر آئے شادی کا، کہ یہاں تک کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوتے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابا جان کہہ کے آتی تو آپ کے ادب میں کھڑے ہو جاتے۔ یعنی کہ نبی جن کے ادب میں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ وہ نبی ہی کی وجہ سے، لیکن نبی خود محبت کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں اپنی آل سے جیسے محبت رکھتا ہوں نا، تو تم بھی میری آل سے ایسی ہی محبت رکھو، تو تم کو جو رب نے مجھے کثرت عطا کی وہ اس میں سے تمہارا بھی اس میں سے حصہ ہوگا، تب تمہیں بھی کثرت عطا ہوگی۔ ورنہ لاکھ تم سورہ کوثر کا عمل پڑھتے رہو، تمہارے دل میں اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو تمہیں کسی بھی چیز میں کثرت نہیں ملتی۔ تم لاکھ سورہ کوثر 1.25 لاکھ کر لو، لاکھ 10 لاکھ کر لو، 20 لاکھ کر لو، اگر تمہارے دل میں اہل بیت کا محبت نہ ہوگی، اہل بیت کا ادب نہ ہوگا، اہل بیت کی تعظیم نہ ہوگی، اہل بیت کی عظمت نہ ہوگی، تو یقین جانو کہ تمہارا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا ہے۔ اب حضور نے اہل بیت کون ہیں کہ آپ نے اپنا جو چادر مبارک تھی آپ نے جب ڈھانپا تھا تو سب سے پہلے کون تھا؟ اور فرمایا کہ یہی میرا گھرانہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل تمہارا بہت پسند ہے کہ جو تم وسیلے سے جاتے ہو. ایک ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں نبی کا، ایک وسیلہ پیش کرتے ہیں مولا کائنات کا، ایک وسیلہ پیش کرتے ہیں حضرت امام حسین امام حسن علی مقام کا، اور اللہ کو وہ وسیلہ بہت پسند ہے جو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کی جائے یا کچھ مانگا جائے. کیونکہ آپ کے بطن میں وہ نور قرار پایا کہ جس سے نبی کی آل قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب تم چاہتے ہو کہ روز محشر میں تو تمہیں حضور اپنے دست مبارک سے کوثر کا جام پلائیں، اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا میں بھی ملے، تو تم اہل بیت کا دامن تھامو اور وہ عمل جو جس کو کہا جاتا ہے سورہ کوثر کا عمل فاطمی، یعنی کہ تم سورہ کوثر کی روحانیت کو پانا چاہتے ہو نا، نہیں کرو دنیاوی معاملات کے لیے، نہیں کرو کسی اور معاملات کے لیے، تم صرف اس عمل کو کر لو تو تمہیں رب ان نعمتوں سے نوازے گا جو تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگی. اس عمل کا کرنے سے سب سے بڑا فائدہ آپ کو معلوم کیا ہوگا؟ کہ سب سے وہ کہ جن کی اولاد نہیں ہے، کہ جن کی شادی کو 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، یہاں تک کہ ان عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، یہ عمل کرنا شروع کریں. اس کی برکت سے ان کا حیض جاری ہوگا اور وہ ماں بننے کے قابل ہوگی. کیوں؟ کیونکہ رب کو کون سا عمل پسند ہے؟ جو اس کے محبوب ترین بندوں کے وسیلے سے مانگا جائے، ان کے صدقے مانگا جائے، ان کے توسل سے مانگا جائے. رب کو وہ عمل بہت پسند ہے تمہارا. کہ رب نے جس گھرانے کو محفوظ کر دیا، کہ رب نے جس گھرانے کو مخصوص کر دیا، اس گھرانے کی کیا شان ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عطا کی گئی. کہ رب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں عطا کر دی. اب محبوب نے کس کو عطا کی؟ بھائی جب کثرت کسی کو دی جاتی ہے، جب کسی کو منتقل کی جاتی ہے تو یقیناً کثرت بڑھتی ہے. تو سب سے پہلے وہ کثرت کس کو عطا ہوئی؟ آپ کے گھرانے کو. نبوت کا سب سے پہلے نور کہاں منتقل ہوا؟ آپ کے گھرانے میں. نبوت کا فیض کہاں سے چلا؟ آپ کے گھرانے سے. ولایت کا در، کہ ولایت کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے، اس کا دروازہ بھی آپ ہی کے گھر سے کھلا. نبوت کا دروازہ اگر بند ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر آپ کے باطن سے جو فیض جاری ہوا ولایت کا، وہ بھی آپ ہی کے گھر سے جاری ہوا، وہ بھی اہل بیت سے جاری ہوا. تو ہر چیز کی بنیاد تو اہل بیت ہے. تو پھر ہم اہل بیت کو چھوڑ کر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب ہم سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، ہم اولاد کے لیے، ہم دوسرے معاملات کے لیے جب ہم اس عمل کو کریں گے تو سارا فیض تو وہیں سے آ رہا ہے، سارا دریا تو وہیں سے بہہ رہا ہے. دنیا میں جتنی بھی کثرت پھیلی ہے وہ اہل بیت سے پھیلی ہے، روحانیت کی، دین اسلام کی. دین اسلام اگر آج زندہ ہے تو وہ اہل بیت کی ان قربانیوں کی وجہ سے ہے جو اہل بیت نے قربانیاں دی ہیں. اور وہ اہل بیت کے جید کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق، کہ جنہوں نے حضور کے ساتھ ایک وقت گزارا، امیر المومنین جنہیں کہا جاتا ہے، کہ جب اہل بیت آتے تھے تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جب اہل بیت آتے تھے تو آپ اگر ممبر پہ ہیں تو ممبر سے اتر جایا کرتے تھے.
کہ جب وہ امیر المومنین تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ممبر سے اتر جایا کرتے تھے آپ کے ادب میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کائنات میں جتنا بھی نور بڑھتا ہے، جتنا بھی فیض بڑھتا ہے، جتنے بھی سلسلے کا فیض بڑھتا ہے، ذکر و اذکار کا فیض ہوگا، سب جو کثرت سے اس دنیا، اس کائنات میں جو عمل پھیلا ہے وہ اہل بیت کی وجہ سے پھیلا ہے. یہ ہے کثرت. اگر ہم اس کی باطنی تفسیر کی بات کرتے ہیں تو کثرت اہل بیت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی، اور جب وہ دروازہ کھلا جسے ولایت کا دروازہ کہا جاتا ہے، تو وہاں سے کثرت آپ خود دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ آج اس زمانے کو 1400 سال گزر گئے ہیں. اس 1400 سال میں جتنی بھی روحانیت، جتنے بھی اعمال، جتنے بھی طریقہ کار، جتنے بھی قرآن کا فیض، قرآن کا نور، جس نے بھی قرآن کو سمجھایا تمہیں، وہ اہل بیت کے گھرانے سے ہے. اہل بیت اگر کسی کو ٹھوکر مار دیں تو وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو جائے، اور اہل بیت اگر ٹھکرا دیں تو دنیا کا کوئی کامل پیر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی. اس لیے اس بات سے ڈرنا، اس کام سے ڈرنا، اس ناراضگی سے ڈرنا جو اہل بیت کی ناراضگی ہے. سب کچھ کرنا، کیونکہ یہ روشنی، یہ نور کا جو ٹرانسفارمر ہے، یہی اہل بیت کا قلب اطہر ہے. ہم کیوں نہ ایک ایسی روشنی کے سائے میں چلیں، ایک ایسے ستارے کو دیکھ کر چلیں کہ جو واضح طور پر روشن ہے، کھلی دلیل ہے اپنے رب کی. پہلے کے زمانے لوگ سفر کیا کرتے تو ستارے دیکھ دیکھ کے سفر کیا کرتے تھے. تو روحانیت کا سفر ہم بغیر دیکھے کیسے کر سکتے ہیں اللہ کے ولی؟ کہ ایسا عمل کہ جو آپ کا سفر اگر صدیوں کا ہے تو اس کو سالوں میں سمیٹ دے، جو سالوں کا ہے اس کو مہینوں میں سمیٹ دے، جو مہینوں کا ہے اس کو ہفتوں میں سمیٹ دے، اور جو ہفتوں کا ہے وہ دنوں میں، جو دنوں کا ہے وہ گھنٹوں میں سمیٹ دے، اور جو گھنٹوں کا ہے وہ منٹ اور سیکنڈ میں انسان کی تقدیر بدل جائے. کہتے ہیں نا کہ سورہ کوثر کا بہت گہرا تعلق ذی الحجہ کی 10 دنوں 10 راتوں سے ہے، کہ اس میں تمہیں رب نے حکم دیا ہے، اور وہ 10 راتیں رب کو بہت عزیز ہیں. تو کیوں نہ وہ 10 راتوں کی تیاری کرو، اور ایسے طریقے سے تیاری کرو کہ اگر تم اپنے مرتبے سے گر گئے ہو، اگر تم کسی پریشانی کا شکار ہو گئے ہو، اگر تم کسی موجی امراض میں گرفتار ہو گئے ہو، تمہارا کاروبار یہ تھا اب یہ ہو گیا ہو، تم یہ عمل کرو، یہاں سے وہاں نہیں، وہاں سے اور اوپر چلے جاؤ گے. کیونکہ جو طلب رکھتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے، وہ پا لیتا ہے. اور میں نے آج کے عمل، سرتاج عمل، آپ کو اہل بیت کا وہ عمل تعلیم کر رہا ہوں کہ جو گھنٹوں نہیں، منٹوں نہیں، سیکنڈوں میں آپ اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھنا. کہ سورہ کوثر کس طرح انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. ایک ہے آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. لیکن پھر آپ سورہ کوثر کی جو روحانیت ہے، سورہ کوثر کے ماتحت جو روحانی فرشتے ہیں، روحانی موکلان ہیں، روحانی ایوان ہیں، روحانی سرخ جنات ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کس کے تابع ہیں؟ اس کا خاص تعلق کیا ہے؟ سورہ کوثر کا خاص تعلق ہے نبی کی آل سے، خاص تعلق ہے نبی کے گھرانے سے.
کیوں آپ پریشان ہوئے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ بڑا افسردہ تھے، تو کفار نے کیا کچھ نہ کہنا شروع کر دیا آپ کو، تو پھر تسلی کس نے دی، یقین کس نے دلایا؟ اے نبی آپ ان کی باتوں پہ دل برداشتہ نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر کہ فصل لربک وانحر، کہ اب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں، اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن جو ایسی باتیں کر رہا ہے نا آپ کی اولاد کے متعلق، آپ کے آل کے متعلق، آپ کے اہل بیت کے متعلق، وہ بے نام و نشان رہے گا، ختم ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا، اس کا کوئی نام و لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک ایسا عمل کہ جس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہو، کہ جو گمراہی کے ایسے راستے پہ نکل گیا ہو کہ جس میں وہ سوچتا ہے کہ کیا میرا لوٹنا ممکن ہے، کیا میرے گناہوں کی کوئی تلافی ہے، کیا میرا رب مجھے بخش دے گا، کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ تو میں ایسا عمل تمہیں تعلیم کروں گا کہ جو تمہیں رب کے قریب بھی کر دے گا، اور تم اپنا کھویا ہوا مقام بھی پالو گے، اور تم جس چیز کی طلب رکھتے ہو، جس چیز کی خواہش رکھتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اہل بیت کی محبت تمہیں ملے، تو تمہیں اس میں کثرت ملے گی۔ ہاں انا اعطیناک الکوثر۔ تم چاہتے ہو کہ تمہیں مال و دولت ملے، تمہیں اس میں کثرت ملے گی۔ یہ عمل کرنے والا شخص جو عمل فاطمی ہے سورہ کوثر کا، یہ عمل کرنے والا شخص کو دنیا جو نا ایک تھال میں رکھ کے اس کے قدموں میں رکھی جاتی ہے، کیونکہ اب ہم دنیا کی کثرت کی بات نہیں کر رہے، اب ہم دنیا کی کثرت کو طلب نہیں کر رہے، وہ تو ہمیں ملنی ہی ملنی ہے، دولت تو ملنی ہی ملنی ہے، شہرت تو ملنی ہی ملنی ہے، عزت تو ملنی ہی ملنی ہے، صحت تو ملنی ہی ملنی ہے، تو کیوں نہ اس چیز کی طلب رکھو کہ جس میں تم اپنے آپ میں کمی دیکھتے ہو۔ ایک چیز تمہیں مل جائے، 9 چیزیں تمہیں خود بخود مل جائیں گی، کیونکہ ایک کے بعد ہی 2 آتا ہے۔ ایک تمہیں مل گیا، 2 بھی تمہیں مل گیا، 3 بھی تمہیں مل گیا، 4 بھی تمہیں مل گیا، 5 بھی تمہیں مل گیا، 6 بھی تمہیں مل گیا، 7 بھی تمہیں مل گیا، 8 اور 9 اور 10 بھی تمہیں مل گیا۔ اس 10 دن کی روحانیت تم نے پالی۔ وہ ایک کو ڈھونڈو جو الف ہے، جو انا کا الف ہے، وہ ایک ہی گھرانہ ہے، اس کو تم نے پا لیا، اس کے سائے میں تم آ گئے، اس عمل کو تم نے رکھ لیا سنبھال کر، دونوں ہاتھوں سے گرفت کر کے، جو بزرگان دین کا پسندیدہ عمل ہے۔ لوگوں نے تو سنا بھی نہیں ہوگا سورہ کوثر کا عمل فاطمی، نہیں کرو 40 دن، نہیں کرو 100 دن، نہیں کرو 60 دن، چند دنوں میں ہی اپنے ان کھوئے ہوئے مقاصد کو پالو۔ کیا ہے سورہ کوثر کا عمل فاطمی؟ اور اس 10 دنوں میں ہی کیا اہمیت کے حامل ہے آپ کو معلوم؟ اب دیکھو، آپ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج، 10 ذی الحج قربانی دی گئی، یکم محرم سے 10 محرم، 10 محرم قربانی دی گئی۔ وہ بھی قربانی کا مہینہ، یہ بھی قربانی کا مہینہ، اور اس میں رب تمہیں حکم بھی دے رہا ہے کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔
اب ہم آتے ہیں عمل کی طرف کہ وہ عمل کیا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح ہم نے پڑھنا چاہیے اس کو، اور اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں۔ پہلے اس عمل کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا۔ دیکھیں عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے، پھر میں اس عمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یا فاطمہ نجنی من الافلاس والحسن والحسین والعباس۔ یا علی ادرکنی، یا فاطمہ ادرکنی، یا حسن ادرکنی، یا حسین ادرکنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایسا عمل ہے جو بالخصوص سورہ کوثر سے منسوب اس 10 دنوں میں آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ اب ہم دیکھیں، اب ہماری نیت کیا ہے؟ رب جو اپنے بندوں سے راضی ہے وہ ناراض نہیں ہوتا۔ ہم کتنے نافرمان ہو جائیں وہ ہمارا رزق تنگ نہیں کرتا۔ ہم جب لوٹتے ہیں تو رب سب سے زیادہ انتظار پتہ ہے کس چیز کا کرتا ہے؟ تمہارے لوٹنے کا۔ اگر تم رستے سے ہٹ گئے ہو وہ تمہارا رزق تنگ نہیں کرے گا، وہ تمہارے لوٹنے کا انتظار کرے گا۔ جب تم لوٹتے ہو رب کو سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے۔ اب وہ رب کہ جو مقام اس رب نے نبی کے گھرانے کو دیا، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، وہ کسی عورت کو نہیں دیا گیا۔ یا فاطمہ نجنی من الافلاس، اے فاطمہ ہمیں نجات دیں من الافلاس، بھوک سے، غربت سے۔ ایک معنی تو اس کا غربت اور بھوک، یعنی کہ ہمیں جو چیز ہمیں تنگ کرتی ہے، جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، جو چیز ہماری کمر توڑ دیتی ہے، جو چیز ہمیں بے چین کیے رکھتی ہے، ہمیں اس چیز سے نجات دیجیے۔ اب ہم سمجھتے ہیں نا کہ بھوک انسان کیا ہے، سب سے زیادہ کس چیز کی طلب رکھتا ہے، کس چیز کی خواہش رکھتا ہے، کس چیز سے ڈرتا ہے؟ انسان ڈرتا ہے تو غربت سے، انسان ڈرتا ہے تو افلاک سے، انسان ڈرتا ہے تو محتاج کی سے۔ اب رب کے جو قریب ہے، اب ہم اس سے کہہ رہے ہیں، اس کے وسیلے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ رب کے قریب ہیں نا، تو میں بھی اگر آپ کے قریب ہوتا ہوں، میں آپ سے طلب کرتا ہوں، میں کچھ مانگتا ہوں آپ کے وسیلے سے۔ آپ تو رب کے قریب ہیں نا، میں آپ کو پکار رہا ہوں، اور جب میں آپ کو پکار رہا ہوں نا تو رب دیکھ رہا ہے۔ کہ رب اپنے محبوب کی طرف دیکھ رہا ہے، کہ رب اپنے اس پسندیدہ جس کو رب نے ایک ایسا مقام عطا کیا ہے کہ رب ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہ جس طرح اگر بچہ کوئی غلط کام کر کے آتا ہے، یا جس کو بچے کو کچھ چاہیے ہوتی ہے تو وہ دوڑتا ہے، کس کی طرف دوڑتا ہے؟ اپنی ماں کی طرف، کہ اماں جان مجھے یہ چیز ابا سے کہیں، ابا دے دیں۔ میں ڈائریکٹ ابا سے نہیں کہہ رہا۔ تو جب ابا اس کی اماں کی طرف دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں نا کیا، اچھا چلو ٹھیک ہے دے دو اس کو۔ یہ تو دنیاوی معاملہ ہے ہمارا، اب یہ رب کا اور روحانیت کا معاملہ چل رہا ہے۔ اور پھر ہم ان کی جو اولادیں ہیں تو والحسن والحسین والعباس، امام حسن اور امام حسین کے وسیلے سے۔ اور پھر
کہ یا علی ادرکنی، اے علی آپ ہماری مدد کریں، ہماری مدد کیجئے، ہماری مدد کیجئے، ہم پریشان ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم طلب کر رہے ہیں کہ آپ رب کے محبوب ہیں، آپ رب کے محبوب ترین بندے ہیں، آپ رب کے وہ ولی ہیں کہ جو مقام آپ کا ہے، یہ جو ولایت کا فیض، ولایت کا در ہی آپ کے در سے کھلتا ہے کہ آپ میری مدد کیجئے، روحانیت کے معاملے میں، دنیاوی معاملے میں، پریشانی کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں ہم کسی نہ کسی وسیلے سے اوپر چڑھ رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یا فاطمہ آپ بھی ہماری مدد، یا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہماری مدد کیجئے، کہ ہم نے پہلے آپ کو پکارا ہے کہ دیکھیے ہماری طرف غور کیجئے، کہ جیسے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اب ہم اس کو پکار رہے ہیں نام سے، فلاں شخص دیکھے گا نا بھائی کون مجھے پکار رہا ہے، آپ ہماری مدد، کہ آپ اللہ کے محبوب ترین بندوں سے ہیں، یا حسن ادرک، کہ اے حسن آپ ہماری مدد، یا حسین ادرکنی، کہ اے حسین آپ ہماری، یا حسین علی مقام آپ ہماری مدد، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول۔ اب ہمیں یہ عمل کرنا کیسے، اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ عام لوگ کہ جو اس کا عمل نہیں کر سکتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان مصائب سے نکلیں، اس پریشانی سے نکلیں، مشکل سے نکلیں، وہ کم و بیش کم سے کم 111 مرتبہ اس کو لازمی اپنے 111 مرتبہ کم سے کم اپنے ورد میں رکھ لیں، اتنا بھی نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 11 مرتبہ ضرور اپنے ورد میں رکھ، گیارہ مرتبہ اپنے اس کو ورد میں رکھ، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے جب کرو گے نا تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں کرنا آپ نے، اب دنیاوی مقاصد کیا ہیں؟ اب کوئی شخص ہے، وہ کسی موذی امراض میں مبتلا ہو گیا، اب وہ پریشان ہے، وہ کیا کرے، وہ کیسے کا چھٹکارا ملے اس بیماری سے، اس کو 11 مرتبہ پانی دم کر کے اس مریض کو پلایا جائے جو خود نہیں پڑھ سکتا، آپ دیکھیے گا کہ جس طرح آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے، کہ جیسے رب نے کی تھی آگ ٹھنڈی، کہ یا نارو کونی بردوں، آگ ٹھنڈی ہو جا، یہ جو بیماریاں ہیں نا ہمارے اندر، یہ آگ کی طرح ہیں، جل رہی ہیں اندر، اور جب یہ جلتی ہیں تو انسان تکلیف میں ہوتا ہے، جب انسان تڑپ میں ہوتا ہے، کہ جب وہ آگ جلتی ہے، اور وہ جو آگ ہمارے اندر جل رہی ہے نا، 11 مرتبہ پڑھنا ہی وہ آب حیات بن جاتا ہے، جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے جو آپ کے اندر جل رہی ہو، چاہے وہ کسی بھی بیماری کی نوعیت ہو، چاہے وہ جادو کھلایا ہوا ہو، جادو پلایا ہوا ہو، جادو جسم کے اندر اتارا ہوا ہو، شیاطین نے مسکن بنایا ہوا ہو، یا اندر سے نظر بد کھا گئی ہو، حاسدین کی نظر تباہ و برباد کر گئی ہو، اس کی بنیادیں تک ہلا دی ہوں، 11 مرتبہ پڑھ کے پانی دم کر کے روزانہ پینا شروع کر دے، یہی عمل کی نیت سے، دیکھیں کیسی آگ ٹھنڈی ہونے شروع ہو جاتی ہے، اس ہر بیماریوں کے لیے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے، آپ کو عموماً ملتا ہوگا کہ چینی کی پلیٹس ملتی ہیں، آئی بس سمجھ میں، آپ 7 عدد چینی کی پلیٹس لے لیں، اس پلیٹ میں آپ زعفران تھوڑی سی لیں، اس کو گھسیں، نر کے گلاب ملائیں، اس کی اینگ بنا لیں، اور اس سے یہی عمل چینی کی پلیٹ میں پورا لکھیں، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، پورا عمل لکھیں، اور اس مریض کو روزانہ ایک پلیٹ عصر اور مغرب کے درمیان پلائیں، عصر اور مغرب کے درمیان پلائیں، 7 پلیٹوں میں جو نا 50% مرض اس کا ختم ہو چکا ہے، یہ تجربہ کر کے دیکھنا،
اور بالخصوص اگر گھر میں کوئی مریض ہو، ہاسپٹل میں کوئی مریض ہو، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مریض ہو، اور یہ 10 ذی الحجہ آ رہی ہے نا، اس میں 10 پلیٹیں لکھ کے مریض کو پلا دینا، 10 دن کے اندر مرض کا خاتمہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ اگر وہ مریض کہ جس کی سمجھ لیں کہ اس مرض میں کا موت واقع ہونا ہے، کا انتقال ہونا ہے، تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 دنوں میں، اب ہم کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو اتنی اذیت میں دیکھتے ہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں کہ اس حالت میں ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، کہ اب ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ اب تو آسانی فرما، رب سے دعا کرتے ہیں نا آسانی فرما۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سورہ یاسین پڑھو اللہ پاک آسانی کرے گا، وہ رب کو پسند ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ 10 پلیٹیں بنائیں، پہلے دن دوسرے دن پلیٹیں پلانا، رب نے اس کو شفا دینی ہوگی، اس عمل کی برکت سے رب اس کو کھڑا کر دے گا، اور رب نے جس کو اپنے پاس بلانا ہوگا، رب اس کے معاملات میں اسی 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ آسانی۔ مرض کی نوعیت یعنی کہ مرض کی شدت، ہم نے اعمال سے، اہل بیت کے نور سے، اہل بیت کے وسیلے سے، اہل بیت سے کے وسیلے سے دعائیں کرنے سے ہم نے ایسے ایسے یہ سمجھ لیں کہ مردوں کو جن کو کہہ دیا کہ ڈاکٹر نے کہ یہ ختم ہے لے جاؤ، ان کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، صرف اہل بیت کے وسیلے سے، کے وسیلے سے دعا کریے۔ کو ہم نے موت کے منہ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عام لوگوں کے لیے 11 مرتبہ یہ عمل، اور وہ لوگ کہ جو 10 دنوں میں یہ عمل کرنا چاہیں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، آپ نے صرف اور صرف 1000 مرتبہ، ایک کسی کا، ایک عدد، ڈھائی سینکڑا، بس 1000 بار یہ عمل جب چاند کی پہلی تاریخ ہوگی تو 10 دنوں میں پڑھنا ہے، کوئی پرہیز نہیں کرنا، کوئی ترک جلالی نہیں ہے، کوئی ترک جمالی نہیں ہے، کوئی ترک باللذات نہیں ہے۔ آپ کسی موکلان کی حاضری کے لیے کر رہے ہو، آپ کسی جنات کو بلا رہے ہو، آپ کسی موکل کو حاضر کر رہے ہو، آپ کسی شیطان کو حاضر کر رہے ہو، کہ آپ کو پرہیز کی نہیں، آپ اپنی روحانیت کو بیدار کر رہے ہو، آپ اپنے اندر کی روشنی کو پڑھا رہے ہو۔ آپ کو یقین کرو ایسی محبت ملے گی، ایسی کثرت ملے گی، وہ کچھ ملے گا، تسخیر، چاروں عناصر تمہارے سامنے ہوں گے، تسخیر، خلائق، کہ اگر تم مشرق میں ہوگے تو مغرب میں تمہارا چرچا ہوگا، کاروبار میں برکت، اگر تم ایک چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے گھر سے اگر شروع کرتے ہو نا تو وہ پوری دنیا میں پھیلے گا، لیکن ورد میں 11 مرتبہ رکھ، 111 بار زیادہ سے زیادہ رکھ سکتے ہو، لیکن 11 بار ورد میں۔ اور اس کی ایک خاص بات اور ہوگی کہ اس عمل کا کرنے والا اہل بیت کے سائے میں ہمیشہ رہے گا، اس سفینہ میں ہمیشہ رہے گا جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کیا؟ جہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے اہل بیت سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں،
کیا فرمایا آپ نے؟ آسمان والوں کے لیے، یعنی کہ آسمان والوں کے لیے بتا رہے ہیں نا، یہ امان ہے۔ آپ نے فرمایا اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہیں۔ بات ختم کر دی آپ نے۔ اب آپ رہنا چاہتے ہو، امان میں رہنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو، آپ چاہتے ہو آپ کی آخرت بھی اچھی ہو، تو اہل بیت کی رسی کو مضبوط تھام لو اور چلو۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میرے اس امتی کے لیے ہوگی کہ جس نے میرے اہل بیت سے محبت، یعنی کہ روز محشر بھی شفاعت آپ فرماتے ہیں صرف اسی کے لیے ہوگی کہ جس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی۔ کہاں جاؤ گے؟ تو ہمارا ایمان ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں سرایت کرتی ہے، ہمارے پورے وجود میں سرایت کر جاتی ہے، ہمارے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ تو یہ عمل کو عمل سورہ کوثر، عمل فاطمی کہا جاتا ہے، اور ترتیب میں آپ کو بتا چکا ہوں، طریق میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ عمل یاد کر لو، اپنے ورد میں رکھو، اور اگر تمہیں کسی ایسے مرشد تلاش ہو، آپ چاہو کہ آپ کا مرشد نجیب الطرفین سادات میں سے ہو، آپ یہ پڑھنا شروع کرو اور قدم چلنا شروع کرو۔ آپ اس کے پاس پہنچو گے تو وہ آپ کے سامنے کرو، آپ کے موجود ایسا عمل کہ اگر تمہیں طلب ہو، تم پڑھ رہے ہو، تو اہل بیت تمہیں خود ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ خود چل کر آ جاتے ہیں، تو اتنے شفیق ہیں۔ ہمارے دادا حضرت عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حسینی سادات گھرانے ہیں۔ ہمارے دادا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، آپ سادات گھرانے سے ہیں۔ ہمارے دادا سید خواجہ مظفر حسین شاہ صاحب گھرانے سے ہیں۔ تو ہم کس کی امان میں ہیں؟ مرشد کی۔ ہمارے مرشد کس کی امان میں ہے؟ ہمارے دادا مرشد کے۔ ہمارے دادا مرشد کس کی امان میں؟ وہ نور ہی نور کی نور، نور علی نور، نور علی نور چل رہا ہے معاملہ، کثرت کثرت کثرت۔ تو اب عملیات کے سلطان میں اگر ہم لائیو کال کی طرف بڑھ جاتے ہیں، کہ وہ لوگ کہ جو مجھ سے لائیو کال، مجھے وہ تو دو ٹیبلیٹ یا کچھ موبائل اب ہم لائیو کال لیتے ہیں۔ اچھا، آپ اپنے مسائل کے لیے، اچھا جو لوگ عمل کر رہے ہیں، کہ جن کو عمل میں کوئی پریشانی آ رہی ہے، پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ مجھے بھی لائیو کال کر سکتے ہو، میں لائیو کال میں موجود ہوں اس وقت، تو آپ مجھے لائیو کال کر سکتے ہو۔ اچھا، وہ لوگ جو اپنے مسائل کے لیے آ رہے ہیں، اس کا پوچھنا چاہتے ہیں، اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں، جسمانی علاج کروانا چاہتے ہیں، تھک گئے ہیں دواؤں کھا کھا کر، کوئی فائدہ نہ کر رہا، اب وہ چاہتے ہیں وہ نیچروپیتھی کی طرف لوٹیں، نیچرل کی طرف لوٹیں، روحانیت کی طرف لوٹیں، تو میں میرے لیے میرا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے۔ اب اپنا فون اٹھائیں، نمبر پہ آپ واٹس ایپ، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام میسیج کریں۔ عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو میری طرف سے میرے ساتھ چلنے والوں کو، جو میرے ساتھ ہم سفر، میرے ساتھی ہیں، جو روحانی سورہ کو اشر کا حصہ ہیں، جو بیعت شاذلیہ بنا رہے ہیں، ان کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اب وہ عام لوگ جو اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ نمبر آپ کے سامنے، آپ لے سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، عمل کی اجازت ہے، بے فکر ہو کے کر سکتے ہیں۔ ہاں، مجھے کال دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ناجر انصاری بول رہا ہوں دلی سے، جی جی، اور مجھے سورہ کوثر کا اجازت چاہیے۔ بالکل میرے بھائی، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو فرمائے۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بس جلدی جلدی مجھے کالیں دیتے رہو آپ، تاکہ میں کچھ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا، اور وہ لوگ کہ جو میرے تاکلنگ لیول 1 لیول 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان کو بتاتے چکوں کہ جو ہمارا تاکلنگ لیول 1 کی جونیئر، ابھی اس کے کچھ سیٹیں رہ گئی ہیں، تو جو اس میں ایڈمیشن لینا چاہے وہ جلد از جلد لیول 1 تاکلنگ میں لے لیں، تاکہ ہم اس اپنی کلاس کا آغاز کر چکے ہیں، کر سکیں۔ لیول 2 کی کلاس کا آغاز ہو چکا ہے، لیول 3 کا آغاز ہو چکا ہے۔
جی السلام السلام علیکم. علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. میں سیالکوٹ سے شمس بول رہا ہوں. کون؟ شمس. جی جی بولیں. سر میں شروع سے ہی آپ کے سب پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں یہ. ٹھیک ہے آپ الحمدللہ. جو بھی اذکار تعلیم دیتے ہیں نا بہت اچھے ہیں سر. اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. اچھا سر, مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی 70واں سورہ قریش تا حیات پڑھنے کے لیے. سورہ قریش 70 بار پڑھنے. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. سورہ قریش سے میری والدہ کو بھی اجازت چاہیے اگر آپ دے سکے تو. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے. لائیو کال اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے میں اس وقت موجود ہوں. آپ مجھے کال کر سکتے ہیں, میرا اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اس نمبر پہ مجھ سے بات کرنے کے لیے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کو پرسنلی ٹائم دوں, زیادہ سے زیادہ وعلیکم ٹائم دوں, السلام تو مجھے میرا اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر محمد وقاص ستاری قادری کر رہا ہوں. حضور سورہ کوثر کی اجازت سے نائب فرما دیں. سورہ کوثر کی عمل فاطمی والا عمل کی اجازت چاہ رہے ہیں؟ جی حضور, جو آپ اجازت دینا چاہیں مجھے تو وہ نائب. بالکل میری طرف سے میرے بھائی آپ کو اجازت ہے سورہ کوثر عمل فاطمی کا, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جی آپ سے آمین. راضی ہو. اچھا باقی الحمدللہ قربانی وتھ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی, یعنی کہ ہم نے قربانی کا ایک سلسلہ شروع کیا اجتماعی قربانی کا, اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ کہ بہت جلد ہی کہ جن لوگوں کے حصے ہمارے پاس موجود ہیں, آئے ہوئے ہیں, جو لوگ جن لوگوں نے اپنے پیاروں کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ میرے فلاں دادا کے نام جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے میں یہ قربانی کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کو ہر قسم کی عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, ان کو اللہ تعالیٰ بلند مقام عطا فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کہ جن جن لوگوں نے ان نیتوں سے قربانی میں حصہ ڈالا ہے اجتماعی قربانی میں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ عن قریبی ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو جو لوگ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں, اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں, تو وہ بھی اس نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ہی آپ کو میں ایک سیگمنٹ شروع کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ انہی دنوں میں, جو آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں پسند آئے گا, اور آپ لوگ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ یقین سا ہونا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا دل بھی اطمینان پائے گا اور آپ کو یقین کام ان شاء اللہ. تو جو لوگ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ڈیٹیلز آپ پتہ کر سکتے ہیں اجتماعی قربانی, اور جو لوگ ہمارے ساتھ سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں, میری طرف سے ان تمام لوگوں کو اس چیز کی اجازت ہے. تو اب وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے, وقت ہو گیا ہمارا. تو آج پیر کا دن اور کافی ٹائم کے بعد, میں خیال ہے پیر کو ہوا تھا نا ہمارا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حضرت مجھے نا 15 کے نقش کی آرشی بازی ابھی خاکی اور 34 کے نقش کی آرشی چال میں اجازت چاہیے تھی. میں آپ کا شاگرد بھی ہوں. اچھا میرے شاگرد بھی ہو, ماشاء اللہ, میری طرف سے اجازت ہے. تو اب میں 34 کے نقش کی چالیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں, آتشی بتائی ہوئی ہے. آتشی بتائی, باقی آبی, بادی اور خاکی. جی چلے میں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام کے اندر آپ کو 34 کے نقش کے بارے میں بتاؤں گا, اور اس کی چالیں اور اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار میں سب کچھ سمجھاؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے. جی, اب مجھے اجازت ہوگی 15 کے نقش کی بھی اور یہ 34 کے نقش. بالکل, اللہ کے ولی, آپ کو میری طرف سے اجازت ہے. اور آپ نے وہ 15 کا فلیتا بھی بتایا ہوا تھا, نقش فلیتا نقش 15. جی جی جی, اللہ کے ولی, آپ کو اجازت ہے. بہت شکریہ. اوکے اوکے, جزاک اللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یاسر جی میں آپ کو سن سکتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حضور, میں گجرات سے بات کر رہا ہوں, محمد ندیم. جی اللہ کے ولی, بولیں. یہ مجھے نا سورۃ کوثر کے فاطمی اول کی اجازت چاہیے. ٹھیک ہے, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے.
तो जो हजूर ये जो 10 दिन है जुलहज्जा के, इसमें कितनी दफा पढ़ना ये? 1000 मरतबा रोज़ाना पढ़। 10 दिन तक 1000 मरतबा पढ़ना है? बिल्कुल, बिल्कुल 1000 मरतबा। जी शुक्रिया जी, जी हजूर बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, अहले बैत की मोहब्बत अता फ़रमाए, अदब अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया में इज़्ज़त अता फ़रमाए। तो अब हमारी जो ट्रांसमिशन है उसका वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। अच्छा, मैं एक बार फिर ये कहता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला हिकमत के नूर की जो क्लासेस हैं, मेरे शागिर्द इंतज़ार कर हैं। हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला हिकमत के नूर की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, एक बात और कि हमारी जो वेबसाइट है उसमें थोड़ा सा इशू है, वो अभी बंद है। तो वेबसाइट की मैं इंशाअल्लाह ताला अभी उस पे हमारा कुछ वर्क चल रहा है। तो कोई ना कोई इशू तो ज़ाहिर सी बात है हो ही जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों के बाद हमारी वेबसाइट बहाल कर दी जाएगी। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ पूछना है, वेबसाइट के मुतालिक कुछ पूछना है या किसी पढ़ाई के मुतालिक पूछना है, नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपके मसाइल और उनके हल के लिए, कि जो लोग जिस्मानी अमराज में परेशान हैं, रूहानी अमराज में परेशान हैं, घरेलू मामलात में परेशान हैं, अपने पर्सनल मामलात में परेशान हैं और शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि जो डायरेक्ट मुझसे बात करें, तो वो इस नंबर पे मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और मसरूफ़ियत की वजह से अगर मैं बात ना कर सकूं तो आप अपना नाम, वालदा का नाम, अपना मैसेज लिख कर सेंड कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा और आपको जो भी इलाज होगा इंशाअल्लाह ताला वो शुरू किया जाएगा। और अल्लाह ताला के हुक्म से, अहले बैत की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको तमाम मसाइल से निजात दे, जो आपके मसाइल जिस्मानी हों, जो रूहानी हों। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।